अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जंग हार गई, अमन जीत गया, झूठ बेनकाब हो गया, सच सुरखरू हो गया, मोदी की सियासत तबाह हो गई, भारत तनहा हो गया, पाकिस्तान आलमी सिफारती महाज पर कामयाब हो गया। We have won the war and now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. जंग जीत ली, अब अमन जीतने की ख्वाहिश है। आए मिलकर बैठ के बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली से खिताब में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। भारत की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत के साथ बामक़सद मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। उन्होंने जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की बल्कि अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया है, और ऐसा किया कि भारत के 7 तैयारों को मलबे के ढेर में बदल दिया। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। पानी 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है और हम अपना हक लेना जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी का पर्दा भी चाक किया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म व जबर को बेनकाब किया और कहा कि मसला कश्मीर 2 एटमी ताकतों के दरमियान एक ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन मसला फ़लस्तीन पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में दोहराया और दुनिया को बताया कि गज़ा की सूरत हाल आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तिमाई इख़लाक़ी नाकामी है। हर गुज़रता दिन फ़लस्तीन में एक नई बर्बरियत ला रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के तहत खुद मुख्तार रियासत चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब जनरल असेंबली से खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो लॉबी में भारतीय मीडिया ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा जवाब दिया कि मीडिया दोबारा जुर्रत नहीं कर सका। फिर Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? Cross-border terrorism. We are defeating this. नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस इजलास से पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात भी की और इस मुलाकात की तस्वीर ने भी भारतीय सीनों पर मूंग दल दिए हैं। जो रही सही कसर है वो अमरीकी सदर की जानिब से मीडिया के सामने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ ने पूरी कर दी। नाज़रीन, इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बात नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े भी ज़ेर गौर आए हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज़ को फौरी सरमायाकारी पर बात करने की हिदायत भी की है। अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए हौसला अफजा बातें की। उन्होंने वहीं पर कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएँ, सरमायाकारी के जो मौक़े हैं ऊपर उनको बात करें। इससे पहले वहाँ पर अमेरिकी कंपनियाँ आ चुकी हैं जिनके साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हमारे साइन हुए हैं। पाकिस्तान जिस तरह से सिफारती सतह पर तेज़ी से कामयाबियाँ समेट रहा है तो बस उम्मीद और दुआ है कि ये वादे और मुआहदे जल्द अमली शक्ल में हमें नज़र आएँ। अमरीकी सदर से मुलाकात के नताइज क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं बराए अमरीका हुसैन हक़ानी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ सर प्रोग्राम में। सबसे पहले ये फरमाइएगा, मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से, हुकूमती एलामिया जो सामने आया इसके मुताबिक पाकिस्तान ने माइंस एंड मिनरल्स समेत कई शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। सर, हम क्या चाहते हैं ये तो दुनिया जानती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर हमसे क्या चाहते हैं सर? वहाँ के हलकों में क्या तासुर है इस बात का? अब तक तो जो भी गुफ्तगू हुई है वो सदर ट्रंप ही की ज़ाती गुफ्तगू है। जो अमरीकी इंतज़ामिया के मुख्तलिफ अज्जा हैं उनसे कोई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा कि अमरीका में पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली मौजूद है। देखिए, ये तो एक मस्बत बात है कि पाकिस्तान की क़यादत को अमेरिका के सदर अपने मुलाकात के लिए बुलाते हैं, उनसे राब्ता रखते हैं, उनसे बात करते हैं। ये उससे बहुत बेहतर है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान की हालत हो गई थी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान तनहा लग रहा था, वज़ीर आज़म को अमेरिकी सदर का फ़ोन तक नहीं आ रहा था और कोई आला सतही वफ्द न पाकिस्तान से बाहर जा पा रहा था, न पाकिस्तान से
امریکہ آ رہا تھا. تو یہ مثبت بات ہو گئی. اب جو غیر مثبت یا پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک یعنی سیمابی کیفیت میں مبتلا شخصیت ہیں جو آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں. ان کا موقف تبدیل ہو سکتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں ان کی جو سوچ ہے وہ کوئی سٹیبل سوچ نہیں ہے جی. تو اس وجہ سے ان کی ذات سے اچھے تعلقات ایک طرف تعریف تو پاکستان کے لیے حاصل کرتے ہیں, تصویری اپرچونٹیز حاصل کرتے ہیں اور پاکستان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ امریکہ کو کہے کہ آئیے ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں. لیکن امریکہ کی سرمایہ کاری حکومت نہیں کرتی, مختلف نجی ادارے کرتے ہیں. تو کیا وہ نجی ادارے پاکستان کے حالات, اقتصادی حالات سے مطمئن ہیں, سیکورٹی حالات سے مطمئن ہیں اور وہاں آنے کو تیار ہیں؟ یہ ایک بہت طویل گفتگو کا متقاضی سوال ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے کہ ہمیں اہمیت مل رہی ہے, پذیرائی مل رہی ہے, لیکن اس غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو اب بہت کچھ ملنے والا ہے. حقانی صاحب, جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا تو کہا یہ جا رہا تھا, تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس پر تحفظات ہوں گے. لیکن جس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں ابھی اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے آرمی چیف کا یا پھر شہباز شریف صاحب کا, تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے سے تو کوئی تحفظات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہوگا تو وہ اس کا اظہار کر دیں گے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ روایتی امریکی موقف نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. تو وہ اسرائیل کی حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف امریکہ کی عسکری انوالومنٹ مشرق وسطیٰ میں ختم بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ زیادہ امریکہ کے بجٹ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو اس لحاظ سے ان کو اچھا لگتا ہے کہ دوسرے ممالک آگے بڑھ کر اس علاقے کی اور اس خطے کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کر سکیں. اگر خلیج میں جہاز رانی, بحر احمر میں جہاز رانی جو ہے اس کی یقین دہانی پاکستان کی طرف سے ہو سکے, اگر پاکستان سیکیورٹی امبریلا فراہم کر سکے سعودی عرب کو, تو امریکہ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی خواہش پھر یہ ہوگی کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح امریکہ کے ضرور رہے یا امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات میں ضرور رہے, بس اتنا وہ چاہیں گے. یہ ٹرمپ صاحب کا نقطہ نظر ہے. اب آ جائیں آپ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کے جو ادارے ہیں ان کی سوچ, وہ بڑی مختلف ہے جی. اس سوچ میں جو اگلی کشمکش ہونی ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان ہونی ہے. پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ بہت گہری ہے اور آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. بھارت امریکہ کا طویل المیعاد حلیف ہے. تو اس لیے اب کے 4 سال گزرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے. حقانی صاحب, ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کوٹ پر ایک لیپیل پن لگائی ہوئی ہے جو کہ جیٹ والی ہے. تو اس کی کوئی مقصد ہے, کوئی میسیجنگ ہے یہ کیونکہ بڑے مختلف قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, تبصرے ہو رہے ہیں اس پر. جیٹ انہوں نے پہلے سے لگایا ہوا تھا. وہ دوپہر کو ملے تھے ترکی کے صدر ایردوان سے. ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ترکی امریکہ کے بنائے ہوئے F-35 طیارے خرید لے. اس کا کوئی تعلق ہماری ملاقات سے نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہم ہر چیز میں کوئی نہ کوئی امید کی کرن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے آپ کے والدین نے آپ کا نام بھی کرن رکھا ہے. اس لیے یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں, ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اس لیپل پن کا پاکستان اسپیسیفک کوئی مقصود نہیں تھا, کیونکہ وہ خان صاحب سے ملاقات کے دوران بھی ان کے جیکٹ کے اوپر لگی ہوئی. چلیے, امیدوں پر پانی پھیر دیا آپ نے. مختلف جو رائے آ رہی تھی یا مختلف تبصرے ہو رہے تھے. سر, وزیر اعظم نے امریکی صدر کو معاف کیجیے گا پاکستان دورے کی دعوت بھی دی ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, لیکن پھر اس کی تردید بھی آ گئی تھی. اب کی بار جو دعوت دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ دورہ کریں گے پاکستان کا, آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, آنے کو تو آ سکتے ہیں, ویسے وہ بین الاقوامی سفر کم کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اور امریکی صدور کے مقابلے میں. اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان آئیں گے تو اس صورت میں آئیں گے جب انہیں لگے کہ اس آنے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے خاندان کے اور پھر اپنی پارٹی کے اور اس کے بعد امریکہ کے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں.
ان میں سے کوئی بھی مفاد اگر پورا ہوتا ان کو نظر آئے گا تو ضرور آئیں گے. لیکن پاکستان تو اور امریکی صدور بھی آئے ہیں. بل کلنٹن آئے تھے پاکستان, آپ کو یاد ہوگا سن 2000 میں چند گھنٹوں کے لیے. بہت بڑا فرق نہیں پڑا تھا ان کے آنے سے. آپ نے کہا کہ میں لوگوں کی امیدیں رونے, ایسی بات نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو حقیقت پسندی کی طرف لاتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ ملاقات کا ہونا نتائج کے آنے سے مختلف بات ہے. ملنا اچھی بات ہے, کسی کا ملنا, رابطہ رکھنا, بات رکھنا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اہمیت دیتا ہے, وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں مستقبل میں, اور ممکن ہے وہ آپ کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار ہو. لیکن اس کا یہ مطلب فوراً نہیں ہوتا کہ آدمی کسی سے ملا تو ملنے کے نتیجے میں کوئی مثبت چیز, بڑی تبدیلی فوراً سامنے آ جائے گی. بس اتنا سمجھنا ضروری ہے, ایک مثبت قدم ہے اور اس ریلیشن شپ کو بہتر ہونا چاہیے, بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے, لیکن غلط فہمیوں کی بنیاد پر تجزیے نہیں کرنے چاہیے. اب حقانی صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے, ساری کی ساری صورتحال ہے, خواجہ آصف صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام کی کامیابی ہے. اب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ دیکھیے, ہائبرڈ نظام کو کامیابی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کی ضرورت نہیں ہے. ہائبرڈ نظام تو اسی دن کامیاب ہو گیا جب پاکستان کی جو بڑی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو قبول کر لیا, اور جو ایک سیاسی جماعت اس سے اس وقت اختلاف کر رہی ہے وہ پہلے قبول کر چکی ہے. اس کا اختلاف یہ نہیں ہے کہ ہائبرڈ نظام غلط ہے, اس کا اختلاف یہ ہے کہ ہمیں ہائبرڈ نظام کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے, اور اگر آپ ہائبرڈ نظام ہمیں مفاد نہیں دے گا تو بس پھر ہم ہائبرڈ نظام کے خلاف ہیں. جو بھی کہیں, پاکستان میں ہائبرڈ نظام تو قبول ہو گیا ہے. اب پاکستان نے اگر قبول کر لیا تو باقی دنیا اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گی. رہ گیا کہ کامیاب ہے یہ یا نہیں, یہ تو چند سال بعد پتہ چلے گا, جب معیشت حقیقی طور پہ بہتر ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی, جب ہمارے بین الاقوامی تعلقات میں پائیداری قائم ہوگی, جب ہماری اندرونی سلامتی بہتر ہوگی, اور جب پاکستان کے شہریوں کی زندگی بہتر ہوگی. رہ گیا یہ معاملہ کہ ٹرمپ نے ہائبرڈ نظام کی توثیق کر دی ہے, تو ٹرمپ نے تو ہر نظام کی توثیق کر دی ہے. ان کی سوچ میں نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے, یہ غیر روایتی صدر ہیں, یہ امریکہ کی ماضی کی پالیسیوں کی طرح پالیسی نہیں بناتے, نہ یہ کسی تھنک ٹینک سے مشورہ کرتے ہیں, نہ یہ اپنی کابینہ سے مشورہ کرتے ہیں. ان کی کابینہ کی میٹنگز کی جو ویڈیو آتی ہیں اس کے اندر ہر کابینہ کا فرد پہلے ان کی تعریف کرتا ہے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں اچھا صاحب یہ کرنا ہے, اور پھر اس میں اپنی رائے بدل بھی لیتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ایک کمزور تر امریکہ کا آئینہ دار ہے سارا کچھ, اور دوسری طرف اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر بات سے اس طرح کے نتائج نہیں نکالنے چاہیے جیسے روایتی سیاست کے دوران امریکہ کے حوالے سے نکالے جاتے ہیں. سر, غزہ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر یہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے, اس پلان کے بڑے چرچے ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا میں, کہ وہاں پر برطانیہ میں ٹونی بلیئر کا کنٹرول سنبھالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. انڈونیشیا آلریڈی کہہ چکا ہے 20,000 فوجی بھیجنے کے حوالے سے عندیہ دے چکا ہے. مسلم ممالک ہیں اسے سنجیدہ کوشش قرار دے رہے ہیں. سر, اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اسرائیل ماننے کے لیے تیار ہوگا اس پر؟ کیا اسرائیل تیار ہوگا؟ کیا فلسطینی قبول کریں گے؟ کیا عرب ممالک جب یہ وقت آئے گا اس معاہدے پہ دستخط کرنے کا یا اس منصوبے کو قبول کرنے کا تو قبول کر سکیں گے؟ کیا تمام ممالک کے لیے جو اس کے اندر ایک رول رکھا جانے کی بات ہو رہی ہے وہ رول وہ پورا کر سکیں گے؟ دیکھیے, جو اوسلو معاہدہ تھا 1993 کا, وہ بڑا تفصیلی معاہدہ تھا اور وہ تک ٹوٹ گیا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جب انتفاضہ ہوا, دوسرا انتفاضہ, تو اس کے بعد اسرائیل پیچھے ہٹ گیا. تو اس لیے یہ جو فلسطینی اور اسرائیلی تنازع ہے, اس کے حوالے سے جب تک کوئی جامع منصوبہ سب کی رضامندی سے نہیں آتا, اور اس میں سب کی رضامندی میں اسرائیل بھی شامل ہے اور فلسطینی بھی شامل ہیں, تب تک یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. باقی منصوبے, راجرز پلان تھا 1969 کا, 67 میں یہ مغربی کنارے پر اور غزہ پہ اسرائیل نے قبضہ کیا. اس کے فوراً بعد 69 میں ہی ولیم راجرز تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے, انہوں نے ایک راجرز پلان دیا تھا. وہاں سے یہ پلانز چلتے آ رہے ہیں. آج تک کوئی پلان اپنے مثبت طریقے کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس لیے کیونکہ پلان ابھی آیا ہے ٹونی بلیئر صاحب کا, اس لیے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور لوگ امیدیں باندھ رہے ہیں. میں کو بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. اسرائیل کی جو قیادت ہے اس وقت, اس کا مفاد ایک انتہائی موقف اختیار کرنے میں ہے.
ان کو اسرائیل میں سپورٹ ہی اس بات پہ مل رہی ہے الیکشنز وغیرہ میں کہ وہ ایک ہارڈ لائن موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ اگر کسی قسم کی لچک دکھائیں گے تو ان کو اسرائیل کی سیاست میں نقصان ہوگا. اس لیے ان کی طرف سے شاید وہ باتیں قبول نہ ہو سکیں جو آسانی کے ساتھ دوسرے ممالک قبول کرنے کو تیار ہو جائیں گے, اور جو باتیں اسرائیل قبول کرنے کو تیار ہوگا وہ دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج سے پہلے تو ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ ابراہیم اکارڈز میں شامل ہونے کے لیے مسلم ممالک پر زور ڈالتے رہے, لیکن اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو ابراہیم اکارڈز کا کیا مستقبل لگتا ہے؟ دیکھیے, یہ معاہدہ اس شرط پہ ہوا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق تسلیم کرنے کی طرف آگے بڑھے گا. اس کا مقصد خطے میں پائیدار امن اور خطے میں روابط پیدا کرنا تھا. اس کا مقصد تھا کہ سب نارمل ریلیشنز کی طرف آ جائیں. اب اس وقت معاملہ نارمل ریلیشنز کی طرف تو نہیں جا رہا, تو اس لیے جو لوگ اس معاہدے میں شامل ہیں وہ بھی اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ 2 ریاستی حل کی طرف واپس آئے, اور اگر اسرائیل اس پر آمادہ نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ اس معاہدے میں توسیع ہوگی. مگر اگر اسرائیل اس طرف آ جاتا ہے تو پھر شاید باقی عرب ممالک بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو جائیں اور دوسرے اسلامی ممالک بھی آ جائیں. جو اصل شرط ہے, بنیادی شرط ہے, وہ اسرائیلی قیادت کا اپنے اس موقف کو تبدیل کرنا ہے کہ مسئلہ وجود ہی نہیں رکھتا, مسئلہ صرف اسرائیل کی سیکورٹی ہے. بالکل ٹھیک. سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. امریکی صدر نے بگرام ایئر بیس کی بات تو کر دی تھی, لیکن ساتھ ہی پھر طالبان کی طرف سے واضح طور پر جواب بھی آ گیا کہ ہم اگلے 20 سال تک بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو سر, پھر اب امریکہ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ کسی نے کہا ہوگا کہ جناب بگرام کی بیس ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم یہ کر سکتے تھے, ایران کے ساتھ یہ کر سکتے تھے, وسطی ایشیا میں یہ کر سکتے تھے, فلاں چیزیں ہم کر سکتے تھے. تو انہوں نے فوراً ایک بیان داغ دیا کہ یہ ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. اب آپ لوگ اس کو بہت سنجیدہ لے لیتے ہیں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس پڑھ کے مسکرا دو اور اگلے دن تک انتظار کرو کہ وہ اس سے متضاد ٹویٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں لگتی, کیونکہ اگر فوجی قوت کے ذریعے انہوں نے بگرام لینے کی کوشش کی تو پھر ایک بار پھر جنگ کی کیفیت ہو جائے گی. طالبان اتنی آسانی سے گھر تو نہیں چلے جائیں گے, 20 سال پہلے لڑ چکے ہیں, پھر لڑ لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی اس تجویز سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو دہرایا نہیں. صحیح, یعنی آپ کو ان کی اس بات میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب, پروگرام میں ساتھ موجود تھے.